बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से हों। आपके लिए हम स्टोरीज़ बहुत देर से अपलोड करते हैं, इसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं, मगर हमारी मजबूरी है। कुछ पर्सनल ऐसी मसरूफ़ियात हैं जिनके बायस हम आपके साथ रेगुलर स्टोरीज़ अपलोड नहीं कर पाते, उसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। आज जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करें, ये हमें एहराज ने सेंड की पहली स्टोरी। एहराज बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, जो हमारे बहुत हेल्प करते हैं और रेगुलर स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। एहराज कहते हैं कि ये मेरे दादा जान की स्टोरी है और मेरे दादा जान ने ये कहानी हमें अक्सर सुनाते रहते थे। एक बार दादा जान को किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना था और ये आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, लिहाजा आप जानते हैं कि वो इलाके किस तरह के हैं। खूबसूरती के साथ साथ वहाँ पर वीरान जगह भी बहुत सी हैं। तो एहराज कहते हैं कि मेरे दादा जान को जिस जगह से गुज़रना था वहाँ पे एक घना जंगल भी था और काफ़ी वीरान रास्ते थे, इसलिए वो सुबह ही सुबह निकल गए घर से ताकि जल्दी काम निपटा के वापस घर आ जाएं। मगर फिर भी उनको वापसी पर शाम हो गई। अब कि जब वो वापसी का इरादा कर रहे थे तो जिस शख्स के पास वो गए थे उसने ही उन्हें मना किया कि आप आज रात हमारे पास क़याम करें, क्योंकि रास्ता बहुत खौफनाक है, वहाँ पर खौफनाक जिन्नात और गैर मरी मखलूक़ात बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसलिए आज रात हमारे पास गुजारें और कल सुबह में वापस चले जाइएगा। मगर चूँकि पुराने लोग बहुत बहादुर हुआ करते थे, वो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरते थे। तो एहराज के दादा जान ने भी यही तय किया कि वो वापस ही जाएंगे और उन्होंने उस शख्स से कहा कि मैं अल्लाह ताला के भरोसे पे ये सफ़र वापसी का तय करना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ़ एक कुल्हाड़ी दे दें ताकि कोई जंगली जानवर मेरे सामने आए तो मैं उसका मुकाबला कर सकूँ। वो शख्स एहराज के दादा जान की ज़िद के आगे हार गया और उसने उन्हें एक कुल्हाड़ी जो थी वो मुहैया कर दी। अब दादा जान कुल्हाड़ी लेकर चले। रास्ता काफ़ी लंबा था और सुनसान और वीरान जगह थी, मगर अल्लाह का नाम लेकर ये चलते रहे। अब जंगल शुरू हो चुका था और काफ़ी घना जंगल था और रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी, मगर अल्लाह का नाम लेकर वो चलते जा रहे थे। कुछ फासला तय किया था जंगल में कि उन्हें यूँ महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई छोटे छोटे पत्थर फेंक रहे हैं। उन्होंने आगे पीछे देखा कि शायद कोई शरारत कर रहा हो, मगर इस घने और वीरान जंगल में रात के इस वक्त कौन उनके साथ शरारत कर सकता है, वो ये भी सोच रहे थे। बहरहाल वो चलते रहे, उनके आसपास पत्थर गिरते जा रहे थे। इसके बाद उन्हें कुछ आहटें भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनके आसपास है। अब के बार वो समझ चुके थे कि शायद मैं गैर मरी मखलूक़ात की नज़र में आ चुका हूँ और मेरे साथ ऐसी जो हरकत हैं वही कर रही हैं। कुछ फासला उन्होंने तय किया इसी तरह से कि उनके इर्द गिर्द पत्थर गिर रहे थे और उन्हें कभी कदमों की चाप सुनाई देती थी, कभी सरगोशियाँ सुनाई देती थीं आसपास, जैसे कोई चल रहा है। कदमों की चाप तो मुसलसल उनके साथ थी, बजाय ये कि कोई पीछे से उनके सामने करीब आने की कोशिश करता, मगर उन्होंने देखा कि उनके सामने से एक औरत चली आ रही है और उसकी चाल बहुत अजीब थी। एहराज के दादा जान समझ चुके थे कि ये कोई और मखलूक है, क्योंकि उसकी चाल जो थी वो कुदरती नहीं थी, जैसी इंसान की चाल होती वैसी नहीं थी। इसके अलावा जब वो करीब आई तो बहुत ही खौफनाक और भयानक उसकी शक्ल थी और वो वजह कता से उसके पता चल रहा था कि वो एक चुड़ैल थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, उसके पैर पिछले साइड पे मुड़े हुए थे पीछे की तरफ। अब दादा जान समझ चुके थे कि मेरा सामना एक चुड़ैल के साथ हो चुका है और वो बहुत अजीब अंदाज में गुर्रा रही थी, खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी अपने, और वो हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी दादा जान के ऊपर। तो दादा जान को यकलक ख्याल आया कि मेरे पास कुल्हाड़ी है। उन्होंने वो कुल्हाड़ी ली और अल्लाह का नाम लेकर वो कुल्हाड़ी उसके सिर पर दे मारी। अब के जैसे ही अल्लाह का नाम भी वो ले रहे थे और उन्होंने कुल्हाड़ी उसके सिर पर मारी तो वो चीखें मारती हुई वहाँ से भाग गई और कुछ दूर जाके वो ख़त्म हो गई, ढेर हो गई।
دادا جان وہاں سے جلدی جلدی چلتے ہوئے اپنے راستے پر گھر کی طرف آ گئے۔ اگلے روز انہوں نے وہ کلہاڑی سب کو دکھائی، سب گاؤں والوں کو جمع کیا اور ان کو وہ کلہاڑی دکھائی، اور کلہاڑی کے اوپر لمبے لمبے عجیب طرح کے بال بھی چپکے ہوئے تھے، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انہوں نے چڑیل کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد سب نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ پھر بھی مولانا صاحب کے پاس جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس چڑیل کا کوئی ساتھی یا اس کے کوئی عزیز و اقارب میں سے آپ کے پاس بدلہ لینے کے لیے آ جائے۔ دادا جان نے جب مولانا صاحب کے ساتھ مولوی صاحب تھے اللہ والے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں دم بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تعویذ پہن لو اور اپنے گھر والوں کو بھی پہنا دو، کیونکہ اس چڑیل کی جو بہن ہے وہ آپ لوگوں سے بدلہ لینا چاہتی، وہ آپ لوگوں کے پیچھے آ گئی ہے۔ ان لوگوں نے سب نے اپنے گلوں میں وہ تعویذ پہن لیے، اور یوں ہوا کہ تبھی سے ان کو اپنے گھر میں محسوس ہونے لگا کہ کوئی چلتا پھرتا ہے، یا ان کے چھت کے اوپر انہیں اکثر غراہٹوں کی اور کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھی، بلیوں کے عجیب طریقے سے بولنے کی غراہٹوں کی آوازیں آتی تھیں، مگر وہ جو بھی چیز ہے وہ کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائی، کیونکہ انہوں نے اپنے گلے میں وہ تعویذات پہنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مولوی صاحب کی بتائی ہوئی آیات قرآنی جو ہیں وہ روزانہ ان کو تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو اس چڑیل سے محفوظ رکھا ہوا ہے، جو کہ بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس آتی ہے، مگر وہ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ یہ تھی اعراض کی کہانی، جو کہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ایسی غیر مغوی مخلوقات سے ہمیں بچائے۔ بہت شکریہ اعراض آپ کا، آپ ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور ترقی عطا کرے۔ ایک اور سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے لالا موسیٰ سے سبیحہ نے۔ سبیحہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے کزن کی سٹوری ہے، اور اس وقت ہمارے کزن 9-10 سال کے ہوں گے جب کہ یہ کہانی ہے۔ ایسا تھا کہ ایک بار وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، تو تمام نمازیوں سے پہلے ہی وہ مسجد کی طرف چل پڑے۔ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ تیزی سے مسجد کی طرف جانے لگے۔ راستے میں انہوں نے ایک درخت کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں سے اچانک ایک بوڑھی عورت سامنے آ گئی، جو کافی خوفناک شکل کی تھی، اور اس نے ان کا نام لے کے پکارا کہ میری بات سن لو۔ وہ ان کے قریب گئے کہ وہ حیران بھی تھے کہ یہ میرا نام کیسے جانتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میری مدد کرو، میں بہت غریب ہوں۔ جیسا کہ ہوتا ہے سٹائل، کچھ فقیرنیاں جس طرح سے سٹائل اپناتی ہیں، اس طرح سے وہ بھی ان کے آگے لگی ہوئی تھی منت سماجت کرنے کے مجھے کچھ دو۔ چونکہ ان کے پاس اس وقت 10 روپے ہی تھے تو انہوں نے وہی اس کو نکال کر دے دیے۔ وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ پیسے لے کر ایک دم سے، وہ کہتے ہیں کہ درخت کے پیچھے ہی غائب ہوگی۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ گئی کی طرح، درخت کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کسی کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا وہاں سے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ بہرحال وہ نماز پڑھ کے واپس اپنے گھر آ گئے اور اپنی امی کو اس بات کے بارے میں بتایا، تو ان کی امی نے ان سے کہا کہ اب کی بار وہ نظر آئے تو تم نے اس کے قریب نہیں جانا، اور آیت الکرسی پڑھا کرو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، شاید وہ کوئی اور چیز ہوگی۔ بہرحال یہ بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ روز گزرے تو پھر وہ وہیں سے گزرنے لگے تو وہ عورت پھر ان کو دکھائی دی، مگر اب کی بار جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس درخت کے اوپر ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، اس درخت کی ایک شاخ کے اوپر۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، تو وہ ان کو کہنے لگی کہ تم بھی اوپر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ تم بھی اوپر آ جاؤ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ مگر یہ اس کی شکل سے بھی خوف زدہ تو پہلے بھی تھے، لیکن اس کی اس حرکت سے اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ اوپر درخت پہ چڑھ کے شاخ پہ بیٹھی کیسے ہے، اتنی بوڑھی عورت درخت پہ کیسے چڑھ سکتی ہے۔ بہرحال وہ جلدی سے نماز پڑھنے چلے گئے، اور نماز پڑھ کے جب وہ واپس آئے تو وہ دیکھنے لگے کہ وہ اسی شاخ پہ بیٹھی ہوئی ٹانگوں کو ہلا رہی تھی، جیسے جھولا جھلاتے وقت ہلاتے ہیں ایسے ہلا رہی تھی۔ تو بہت حیران ہو کے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے تھے کہ ایک دم سے وہ عورت جو تھی درخت کے اوپر شاخ پہ کھڑی ہو کے اس نے چھلانگ لگائی، اور بجائے زمین پر گرنے کے وہ غائب ہوگی، ہوا میں غائب ہوگی۔ یہ دیکھ کر میرا کزن بہت زیادہ ڈر گیا اور گھر واپس آ گئے۔
اور ان کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ ان کی والدہ بہت پریشان تھی کہ اس کو ہو کے گئے، لیکن اب کی بار انہوں نے اپنی والدہ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ 2-3 روز گزرے تو وہ شام کا ٹائم تھا، ایک دم سے ان کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ اونچی اونچی آواز میں کہکے لگانے لگے۔ ان کی والدہ بہت حیران ہوئی کہ 9-10 سال کا بچہ اور اس کے منہ سے ایک مردانہ آواز نکل رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ اس کو ہو کیا گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور وہ عجیب سی زبان میں اپنی والدہ کو دیکھ کے گفتگو کر رہا تھا اور اپنی ماں کو کھینچتے ہوئے ٹینکی کی طرف، چھت کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور وہاں پر لے جانا چاہ رہا تھا۔ ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بہرحال وہ رات گزر گئی، انہوں نے جیسے تیسے گزاری۔ اگلے روز وہ ٹھیک تھے، بالکل نارمل تھے۔ پھر شام ہوئی تو پھر اس کی طبیعت اسی طرح سے خراب ہوگی اور وہ پھر سے عجیب سی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ آج وہ عورت کی آواز میں باتیں کر رہا تھا اور جو زبان تھی وہ ایسی تھی جو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے، عجیب سی زبان میں بات کرتا تھا اور اپنی والدہ کو آج بھی کھینچتے ہوئے چھت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں بھی ان کے گھر میں موجود تھی، تو میں سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے ایک کالا لباس پہنے ہوئے ایک عورت کو گزرتے ہوئے دیکھا اپنے پاس سے۔ وہ عورت بہت لمبی سی تھی، اس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ کچھ دور جا کے وہ عورت غائب ہوگی اور وہ اندر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی، ساتھ ہی مجھے اپنے کزن کی آواز آنے لگی، وہ اونچی اونچی کہکے لگانے لگا اور اب کی بار اس کے حلق سے عورت کی آواز بلند ہو رہی تھی اور اسی طرح سے وہ عجیب سی آواز میں گفتگو کر رہا تھا۔ بہرحال آنٹی اگلے روز ہی اس کو لے کر ایک اللہ والے کے پاس لے کے گئیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو اس کو دکھائی دی تھی وہ ایک چڑیل تھی جو اس کے اوپر عاشق ہو چکی ہے اور اب آپ کو اس کا مکمل علاج کرانا ہوگا۔ پھر ہماری آنٹی کئی روز تک اس کو لے کر ان اللہ والے کے پاس لے جاتی رہی۔ انہوں نے اس کے اوپر دم وغیرہ بھی کیا اور اس کو تعویذ بھی دیے جو کہ گھر میں لٹکانے تھے، اور آیات قرآنی جو تھیں وہ پڑھنے کے لیے دیں، جو ان کی وہ تلاوت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات پاک کے صدقے میں شفا دی میرے کزن کو۔ اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد دوبارہ وہ عورت اس کو دکھائی نہیں دی۔ یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا سبیہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور تمام ان لوگوں کا شکریہ جو اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ حاصل کر سکیں، اور ہمیں کمنٹس بھی ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔